अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आप मेरी आवाज़ में नॉवेल्स और शायरी भी सुनना चाहते हैं तो इन 2 चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। दोनों कहानियों में आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की जानिब। कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई एक शख्स ऐसा आ जाता है जिस पर आपकी दुनिया जैसे रुक से जाती है। चारों जानिब से जब जिंदगी में फकत अंधेरा ही अंधेरा महसूस होने लगता है तो ऐसे में कोई होता है जो रोशनी की किरण बनकर आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है, जो शायद आपको जीने का मकसद समझा जाता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम मंसूर है और मैं एक इंतहाई इंट्रोवर्ट लड़का था। निहायत बुज़दिल, डिप्रेस्ड, जिंदगी से मायूस, लोगों से दूर भागने वाला एक कमज़ोर लड़का जिसे खुद से भी नफरत थी, जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था। यही वजह थी कि मेरी यूनिवर्सिटी में सब मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे तंग करते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं आगे से कुछ बोलता नहीं था। मैं जाने कितने जहनी अमराज में जकड़ा हुआ था। कभी तो मैं खुद से तंग आ जाता था। मेरे माँ बाप तक मेरे बारे में बहुत परेशान रहते थे। ये मेरी यूनिवर्सिटी का दूसरा साल था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ग्राउंड में बैठा अपनी एक किताब पढ़ रहा था, जब औबाश लड़कों का एक ग्रुप मेरे पास आया। उसमें कुछ लड़कियां भी थीं। वो लोग मेरे पास आकर मुझ पर हंसने लग गए। मैं एक बार फिर से डरने लगा था। एक ने मेरी किताब हाथ से खींच ली और मैं गुमसुम सा नजरें नीचे किए बैठा रहा। उन्होंने मेरी किताब फाड़ दी और फटे हुए सफ़े मुझ पर गिराने लगे। मेरी आंखों में बेपनाह आंसू इकट्ठे हो गए, मगर मैं कुछ ना बोला। अभी वो मज़ीद कुछ करते कि उस हुजूम को साइड पर करती एक लड़की मेरे पास आए। वो घुंघराले बालों वाली लड़की जो शायद मेरी जूनियर थी, बेसाख्ता मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। बस करो तुम सब, क्या हो गया तुम सबको? क्यों उसे तंग कर रहे हो? वो चीख कर बोले। ये पहली बार था जब मैंने सर उठाकर उसे देखा। वो कौन थी जो मेरी हिमायत में बोल रही थी? तुम इसकी क्या लगती हो? एक लड़के ने जैसे मजाक उड़ाते हुए पूछा। मैं इसकी जो भी लगती हूं, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए, आई समझ? वो भी आगे से गुस्से से बोले। ओ हेलो, तुम जो भी हो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते। हम जो मर्जी करें, जिस मर्जी के साथ। तुम होती कौन हो? ये तुम्हारे वालिद साहब की यूनिवर्सिटी है जो तुम ये सब कह रहे हो? तो तुम्हारे बाप की है जो तुम इसकी हिमायत कर रही हो? वो लड़का बदतमीजी पर उतर आया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। यूनिवर्सिटी तो मेरे बाप की नहीं है, मगर इस यूनिवर्सिटी का एचओडी मेरे बाप का दोस्त जरूर है। रुको जरा 1 मिनट, अभी बताती हूं तुम्हें। उसने इतना कहते हुए एक नंबर मिलाया और फोन स्पीकर पर लगा दिया। हेलो, मुकाबिल की भारी सी आवाज उभरे। बाबा, मैं कशिश बात कर रही हूं। यहां कुछ लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। आप प्लीज कमाल अंकल को फोन करें, उनसे कहें मैं उनसे मिलना चाहती हूं। उसने गुस्से से उन लड़कों को देखा जो अब उसे खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। बात साफ थी, वो डर चुके थे। बेटा, मैं अभी फोन करता हूं। अच्छा बाबा, अब रहने दें, उन्होंने माफी मांग ली है। अब जब भी तंग किया करेंगे मैं आपको बता दूंगी। कशिश ने बात बदल दी क्योंकि वो लड़के अब वाकई माफी मांग रहे थे। अच्छा बेटा, जो भी कोई मसला हो मुझे बताना, मैं कमाल से बात कर लूंगा। इतना कहते उन्होंने फोन रख दिया। वो लड़के मुझसे और कशिश दोनों से माफी मांगकर वहां से चले गए थे।
ان کے جانے کے بعد میری جیسے جان میں جان آئے. کشش وہیں میرے ساتھ بیٹھ گئے اور میرے آس پاس سے وہ پیج اٹھانے لگے. اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا. تھینک یو میں ہکلاتے ہوئے بولا. کوئی بات نہیں, یہ میرا فرض تھا. مگر مجھے سمجھ نہیں آیا, وہ تمہیں اتنا تنگ کر رہے تھے اور تم آگے سے کچھ بھی بول نہیں رہے تھے. اس کی بات پر میں نے شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا. میں ایسا ہی ہوں, انٹروورٹ یا پھر ایب نارمل. تم کسی سے بھی پوچھ لو, ہر کوئی تمہیں میرا مذاق اڑاتا نظر آئے گا. میں اداسی سے مسکرایا. مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہو, کیونکہ تم تو خود دیکھ چکی ہو. ویسے کیا تمہارے والد واقعی ایچ او ڈی کے دوست ہیں؟ میں نے پوچھا. نہیں تو. اور مزے کی بات, یہ میرے والد صاحب نہیں تھے, میرے چاچو تھے. میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا. چاچو کو کہا تھا کہ نئی نئی یونیورسٹی جا رہی ہوں, اگر کسی نے تنگ کیا تو یہ والی اسٹریٹجی لڑاؤں گی, آپ ایکٹنگ کر کے سنبھال لیا کرنا. اور دیکھو ان سب نے یقین بھی کر لیا. کشش ہنسنے لگے اور میں بے ساختہ اس کو ہنستا ہوا دیکھنے لگا. ہنستے ہوئے اس کی گال پر ڈمپل پڑتا تھا. ہائے کیا خوبصورت ڈمپل تھا. مجھے پتا تھا تم جھوٹ بول رہی ہو. تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہوئے. سمپل سی بات ہے, ایچ او ڈی کا نام طلال ہے, کمال نہیں. ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو ایچ او ڈی کا نام ہی نہیں پتا, اس لیے انہوں نے یقین کر لیا. میری بات پر اس نے اپنا سر تھاما. یا اللہ, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا. اس کی بات پر میں مسکرا دیا. وہ بہت عجیب سی تھی, شرارتی سے. جانے اس میں کیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے ہماری دوستی ہو گئی. اس کی وجہ سے اب کوئی مجھے اتنا تنگ نہیں کرتا تھا. سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کشش مجھے سپورٹ کرتی ہے اور اس کے والد صاحب کے دوست ایچ او ڈی ہیں. تو بھلا کس کی جرت ہو سکتی تھی؟ اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا تو وہ سامنے آ جاتے تھے. وہ جیسے اس ایک ہفتے میں میری ڈھال بن گئی تھی اور میں اس کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا. ہاں, ہماری کہانی بھی عجیب تھی. لڑکی اتنی بہادر تھے اور لڑکا کمزور دل, بزدل. آج بھی اس کا انتظار کر رہا تھا جب ایک دم میری سامنے نظر پڑے. وہ مسکراتے ہوئے آ رہی تھی. میں نے ایک پل اسے دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا. وہ سفید فراک جو کہ پاؤں تک آ رہا تھا پہنے ہوئے, بالوں کو کھلا چھوڑے, لال دوپٹہ ایک سائڈ پر لہرائے, جیسے میری طرف آ رہی تھی اور میں گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا. کیا وہ کوئی اپسرا تھی؟ میں نے خود سے سوال کیا. وہ کب میرے پاس آ کر بیٹھی مجھے پتہ ہی نہ چلا. میں بس بے خود سا اس کو دیکھ رہا تھا. اوئے, ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائے. نہیں, وہ بس نہیں, کچھ بھی تو نہیں. میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. بول دو تعریف میں کنجوسی نہ کرو. 2 بول بول ہی دو گے تو تمہارا کیا جائے گا؟ کہہ دو کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں. وہ ہنسی اور ہنستے چلے گئے. کیا کوئی منظر اس سے بھی زیادہ پیارا ہو سکتا تھا؟ ہاں, تم بہت پیاری لگ رہی ہو, لیکن مت لگا کرو. ارے کیا مطلب؟ تمہیں سب ایسے دیکھیں گے نا, تم میری دوست ہو نا, تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں نے دل کی بات کہی. اور تمہیں کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگے. کیونکہ
کیونکہ کیونکہ کیونکہ پتہ نہیں، میں شرمانے لگا. عجیب سی شرم آ رہی تھی اور بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگا. سنو، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس کی بات پر میرے قدم وہیں ٹھہر گئے. میرا دل جیسے ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا. وہ میری زندگی میں ہر روز ضروری ہوتی جا رہی تھی. میں وہیں واپس بیٹھ گیا. تم ایسے نہ کہو. اور کیوں نہ کروں؟ وہ دھیما سا مسکرائے. ایک تو تم سوال کیوں کرتی ہو اتنے؟ تم جواب دے دو نا. تم سے نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ چلو جاؤ، تمہاری کلاس شروع ہونے لگی ہے نا. میں نے اس کو یاد دلایا. او ہاں، اچھا تم میرا انتظار کرنا. اتنا کہتے وہ جانے لگے. ہمیشہ کروں گا، ایسا فقط میں نے دل میں سوچا. بول نہیں پایا. ہماری دوستی کو 1 سال گزر گیا تھا اور اس 1 سال میں بہت بدل گیا تھا، مگر صرف اس کے لیے دنیا کا خوف اب بھی مجھ میں تھا، اور وہ خوف میں نکالنا چاہتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میری دنیا بس اسی پر شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہوتی تھی. مگر ایک دن جیسے سب بدل گیا. میں ہر روز کی طرح آج بھی گراؤنڈ میں اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ تیز تیز قدم چلتے میرے پاس آئے. منصور، کیا ہوا کشش؟ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے. صاف صاف جواب دینا. پوچھو. میں نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا. میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ کیا مطلب؟ میں الجھا. میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ صرف ایک دوست یا اس سے زیادہ؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا. میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا. تم دوست سے بڑھ کر ہو میرے لیے. میں نے جلدی سے کہا. مجھ سے شادی کرو گے؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہ پایا. شادی کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ میں شادی کر سکتا تھا، کیونکہ میں ایک بزدل انسان تھا. دیکھو کشش، ابھی تم پڑھ رہی ہو نا، اور یہ شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ منصور، مجھے بس ہاں یا نہ میں جواب دو. اس 1 مہینے میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی. کرو گے کہ نہیں؟ کشش دیکھو، میں ابھی سیٹل نہیں ہوں. مجھ میں 1000 مسئلے نظر آتے ہیں اپنے آپ میں. میں تمہارے قابل نہیں ہوں. بس منصور، مجھے جواب مل گیا. میں ہی پاگل تھی جو تمہاری دوستی کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی. وہ غصے سے بولی. ایک دکھ تھا اس کی آنکھوں میں. وہ بغیر مجھے مزید سنے وہاں سے چلی گئی. کشش میری بات تو سنو. میں بس اسے پکارتا رہ گیا. دل جیسے میرا بھی ایک دم ٹوٹ گیا تھا. کاش میں اسے بتا سکتا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میری وجہ سے وہ اپنی زندگی مشکل میں نہ ڈال دے. 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور کشش یونیورسٹی نہیں آئے تھے. میں روز اس کا انتظار کرتا تھا. آج بھی ہر روز کی طرح میں اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مجھے آتے ہوئے دکھائی دے. ایک دم خوشی کی لہر جیسے میرے دل میں دوڑ گئی. مگر آج کشش کے ساتھ کوئی اور بھی تھا. وہی لڑکا جس سے کشش میرے لیے پہلے دن لڑی تھی. منصور، فہد کو تو تم اچھے سے جانتے ہوگے نا؟ مجھے بس یہ بتانا تھا کہ فہد اب میرا منگیتر ہے. تم میرے اچھے دوست تھے، سوچا تمہیں سب سے پہلے بتاؤں. اس کے منہ سے یہ بات سن کر جیسے میرا دل منہ کو آ گیا. وہ اتنی بڑی بات ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا. یہ کیا کہہ رہی ہو کشش؟ مذاق
यार मजाक तो मत करो, मेरे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। मजाक तो तुमने किया मंसूर मेरे साथ, तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। वो दुख से बोले, कशिश मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था यार। ठीक है, तो अब मसला क्या है? जिसने मुझे अपने काबिल समझा उसने रिश्ता भिजवा दिया। 2 दिन बाद निकाह है हमारा, तुम जरूर आना। कशिश ऐसा मत करो, मैं नहीं आ सकूंगा। अगर वाकई मुझे कुछ समझते हो तो तुम जरूर आओगे। इतना कहकर वो चली गई और मैं अपने टूटे दिल के साथ उनको जाता देखने लगा। काश मैं उसको समझा पाता या खुद को समझा पाता। ये 2 दिन जैसे मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे, और अभी तो कयामत झेलनी थी। मेरे माँ बाप घर नहीं थे और मैं कशिश के निकाह पर जाने की तैयारी कर रहा था। शादी हाल के बाहर पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि मैं गिर जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रही थी, दिल चाह रहा था अभी रोने लग जाऊं। बोझल कदम बढ़ाता मैं अंदर बढ़ा, मगर वहां मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने अपने माँ बाप को वहां देखा। कशिश स्टेज पर मौजूद थी। मुझे देखकर एकदम खड़ी हो गई और मेरे पास चलती हुई आई। कहाँ रह गए थे? इतना लेट हो गए, और वो भी अपने निकाह वाले दिन। मैंने चौंकते हुए उसे देखा और फिर अपने माँ बाप को। ये सब क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। जितने तुम शाये थे ना, अगले 2 साल भी तुमने इजहार नहीं करना था, और बस मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर रह ना सके और तुम्हारी फैमिली से राब्ता किया, और बस अब सब तुम्हारे सामने है। अब चलो जल्दी से निकाह कर लो। मौलवी साहब कब से बैठे हैं। हम दोनों का निकाह हो गया, और मैं इतना जज्बाती हो गया कि वहीं रोते हुए कशिश को अपने गले से लगा लिया। वो भी नम आंखों से मुस्कुराने लगे। मैं बहुत डर गया था कशिश, तुम जानती हो ना मैं मना क्यों कर रहा था। मैं मर जाता यार अगर ऐसा सच में होता तो। मैंने आंसुओं से तर आवाज में कहा, मंसूर मैं तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हूं। कशिश अपने दोस्त को छोड़कर कैसे जा सकती थी। बस अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ हूं मैं। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया कशिश। मैंने उसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर लगा दी थी। मेरी जिंदगी की रोशनी मुझे मिल चुके थे। दोस्तों, ये थी कशिश और मंसूर की कहानी। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। उज़्मा हमारे गांव की खूबसूरत मगर तेज तरार लड़की थे। उसने मैट्रिक हमारे साथ किया, फिर उसकी शादी हो गई, जो शादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी थे, क्योंकि ऐसी शादी खुदा किसी की ना करे, जो कई घर बर्बाद और कई दिल वीरान करते। जिन दिनों उज़्मा 8वीं जमात में पढ़ती थी, उसके रंग ढंग बदलने लगे थे। मैं काफी दिनों से देख रही थी कि वो हवाओं में उड़ने लगी है। दरअसल वो अपने खालाजाद फतह से रियाजी पढ़ते पढ़ते मोहब्बत के सबक पढ़ने लगे थे, जिसका इल्म सिर्फ मुझे हुआ और किसी और को इस बात की खबर ना थे। मुझे भी यूं पता चला कि एक दिन मैंने उसकी किताब से फतह का खत पकड़ लिया। वो मेरे साथ क्लास में बैठी थी। उस दिन मैं उर्दू की किताब भूल आई थी अपने घर, और सबक पढ़ने की मेरी बारी थी। हमारी उस्तानी रीडिंग करवा रही थी। जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा तो मैंने जल्दी से उज़्मा की किताब खींच ली और सबक ढूंढने के लिए औराक पलटने लगी। तभी वो खत मेरे सामने आ गया। मैंने अपना पैराग्राफ पढ़ा और खत जो मेरे पाँव में गिर पड़ा था वो मैंने उठा लिया।
جب میں نے خط پڑھا تو مجھے سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے؟ بولی تمہیں کیا، خط مجھے دو۔ میں نے کہا اگر مجھے سچ سچ بتا دو گی تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ میں یہ خط استانی صاحبہ کو دے دوں گی۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئے، حالانکہ وہ میری سہیلی تھے، میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ بہرحال اس نے مجھے پھر ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری شادی اگر خالہ زاد سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چکر کو چھوڑ دو، کیونکہ پھر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا اب میں فتح کا خیال دل سے نہیں نکال سکتے، ہم نے اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور آخر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، میری سگی خالہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے خبر نہیں، میں اسے نہ پوچھتی اور نہ وہ مجھے بتاتی تھی۔ لیکن ایک روز جب عظمیٰ اسکول آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے رو کر آئی ہو۔ میں نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہاں ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کہا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بڑی مشکل سے روندے ہوئے گلے سے بولے امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے، امی روٹ کر میکے چلی گئی ہیں اور ابو انہیں طلاق دینے والے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کس بات پر؟ اس نے بتایا امی نے ضد کی کہ میں عظمیٰ کی شادی فتح سے کروں گی، جبکہ ابو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور عظمیٰ کی شادی میرے بھتیجے دلدار سے ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا تمہاری امی تمہاری اور فتح کی محبت سے واقف ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، تبھی تو وہ اس رشتے کے لیے خاص طور پر ڈٹ گئی ہیں، لیکن ابو کسی طرح نہیں مان رہے، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے لڑکی کو اپنے بھانجے سے بیاہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور شادی میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ عظمیٰ کی ماں روٹھ کر ماموں کے یہاں چلے گئی تھے۔ آخرکار ماں کی ہار ہو گئی اور باپ کی جیت۔ عظمیٰ کی ماں گھر آ گئی اور شوہر کی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عظمیٰ کی بری حالت تھی، اسے اپنا چچا زاد دلدار ذرا بھی پسند نہ تھا۔ وہ تو اس رشتے کے طے ہونے پر نہ جیتی تھی اور نہ ہی مرتی تھی، بس یہی کہتی تھی کہ دیکھ لینا روبینہ، میں کیا کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرے اور فتح کے ارمانوں کا خون کیا تو میں بھی مزہ چکھا دوں گی۔ میں سوچتی تھی یہ بے بس اور مجبور لڑکی بھلا کیا کر سکتی ہے، کسی کو کیا مزہ چکھا سکتی ہے، ایسے ہی فضول باتیں کر کے اپنا غصہ نکالتی ہے۔ جب رخصتی کا وقت آئے گا تو رو دھو کر چپ چاپ رخصت ہو جائے گی اور باقی زندگی مجبوری میں گزار دے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ وہ دن آ گیا جب عظمیٰ دلہن بنی، ہمیں بھی دعوت نامہ ملا۔ وہ میری کلاس فیلو اور رازدار بھی تھے، اس لیے میں بھی شادی میں گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں حور لگ رہی تھی، زیورات میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی اور رونق، ارمانوں کی چمک نہیں تھی جو دلہنوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا، لگتا تھا کہ جیسے اس کا سامنا کسی ڈریکولا سے ہونے والا ہے، جسے دیکھتے ہی اس کا خون خشک ہو جائے گا اور وہ قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ میک اپ گہرا ہونے کے باوجود اس کے چہرے سے سرخی غائب تھی، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ عظمیٰ کی اذیت اتنی شدید تھی کہ اس سے نظر ملتے ہی مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تب میں نے سوچا کاش اس کی ماں اسے فتح سے ٹیوشن نہ پڑھواتے تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔
اگر شادی سے پہلے دل کسی کی محبت سے آشنا ہو جائے نا، تب بھی اکثر لڑکیاں اپنے دولہا کو قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ جیون ساتھی کی محبت بھری باتیں اور حسن سلوک دل جیت لیتے ہیں۔ لیکن بعض دل کسی صورت کسی اجنبی کو قبول نہیں کر پاتے۔ یہی حال عظمیٰ کا تھا۔ اس کا دولہا اگرچہ اجنبی نہ تھا، لیکن عظمیٰ کے دل نے اسے کبھی قبول نہ کیا۔ حالانکہ دلدار ایسا برا بھی نہیں تھا۔ وہ 20 برس کا سیدھا سادہ معصوم سا خوش شکل نوجوان تھا، جو اپنی شادی کے دن اتنا خوش تھا کہ اپنے آپ میں ہی پھولے نہیں سما رہا تھا۔ خوشی سے دوستوں کے بیچ چہک رہا تھا اور کہے لگا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کی دلہن اندر بیٹھی اس سنجوگ پر نہ صرف خون کے آنسو بہا رہی ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ کیا کوئی دلہن ایسی ہوگی جو عین شادی والے دن خود کے یا اپنے دولہا کے مرنے کی بد دعا کرے؟ لیکن بعض دلہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کو اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، اور عظمیٰ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ایسی ہٹ دھرم تھی کہ وہ حالات سے سمجھوتا نہ کر سکتی تھی اور خلاف مزاج بات پر بھڑک جاتی تھی۔ جو لباس اسے پسند نہ ہوتا کبھی نہ پہنتی تھی۔ اگر تحفے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ملتی تو وہ اٹھا کر اسے پھینک دیتے، مگر دلدار کوئی تحفہ نہ تھا۔ سچ مچ کا جیتا جاگتا انسان تھا جو اس کا جیون ساتھی بن چکا تھا، لیکن اسے وہ ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پہلے دن سے ہی اس سے انبن ہونے لگے۔ بہرحال لڑکے نے یہ سوچ کر فراخ دلی دکھائی کہ نئی دلہن ہے، کیا کہوں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، مگر بات بننے کے بجائے بگڑتی چلے گئی۔ کئی بار عظمیٰ نے اپنی چچی سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میکے بھجوا دو۔ چچی نے سوچا کہ شروعات میں اکثر لڑکیاں والدین سے جدا ہو کر گھبرا جاتی ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے عظمیٰ کو پیار سے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو بیٹی، میں تمہاری ماں کو بلا کر تمہیں میکے بھجوا دوں گی۔ دلدار سے بھی عظمیٰ نے کئی بار کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھ کو قید نہ رکھو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، لیکن اس نے بھی بات نہیں سنی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ نئے ماحول میں رچ بس جائے گی۔ یوں شادی کو 3 ماہ گزر گئے اور چوتھے ماہ وہ واقعہ رونما ہو گیا جسے سن کر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ دلدار کا اپنا جرنل سٹور تھا۔ وہ سٹور بند کر کے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں 2-3 نوجوان جو اس کے واقف کار بھی تھے اسے نہر میں نہانے کے لیے لے جانے لگے۔ دلدار نے پہلے تو منع کر دیا، مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے تو وہ لحاظ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے نہر کے کنارے ایک ایسی ویران جگہ لے گئے جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے پہلے دلدار کو قتل کیا، پھر اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کی شکل بگاڑ دی اور لاش کو نہر کنارے پھینک کر چلے گئے۔ دلدار اکثر گھر سے اپنے والدین کو بغیر بتائے 1-2 دن کے لیے چلا جاتا تھا، اس لیے اس کے والدین شروع میں پریشان نہ ہوئے۔ جب 2 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو نہر کنارے ایک لاش پڑی ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے بیٹے کی لاش ہو، مگر کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے کو مردہ تصور کرنا چاہیں۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور جا کر لاش دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پیروں فقیروں سے رابطہ کرنے لگے۔ تب ایک سیانے فقیر نے استخارہ کر کے کہا کہ آپ جا کر لاش ضرور دیکھیں۔ ادھر جب DSP صاحب کو پتا چلا کہ ایک لاش نہر کنارے ملی ہے اور ایک گھر کا نوجوان بھی لاپتہ ہے
تو انہوں نے خود آ کر کہا کہ ہسپتال جا کر مرحوم کے کپڑے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے مرنے والا آپ ہی کا بیٹا ہو۔ مگر باپ کے دل نے ہمت نہ کی۔ جب پولیس آفیسر نے دیکھا کہ ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے تو اس نے ہسپتال سے لاش کے کپڑے منگوا کر دلدار کے والد کو دکھائے۔ باپ کپڑے دیکھ کر ہائے کر کے گر گیا اور ماں بھی بے ہوش ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ یہ واقعی دلدار ہی تھا جسے نہ جانے کن سنگ دلوں نے کس وجہ سے بے دردی سے ختم کر دیا تھا۔ پرچہ درج کروایا گیا، ان نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ ان میں فتح بھی شامل تھا جس نے اپنی محبوبہ کو اس کے ناپسندیدہ شوہر کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اپنے دوستوں کو ساتھ ملا کر یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا، کیونکہ اس کی محبوبہ اس شادی سے سخت نالاں تھے۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اب فتح نہیں بچ سکے گا، مگر اثر و رسوخ اور پیسہ کام آ گیا۔ چند دن جیل میں رہنے کے بعد وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ اس واقعے پر عوام نے ہڑتال کی، جلوس نکالے گئے۔ وکیل نے کہا کہ چونکہ پرچہ دیر سے درج ہوا ہے اس لیے مقدمہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے بھی پیسے لے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ درست نہیں بنائی، اس وجہ سے انصاف نہ مل سکا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ قاتلوں کو بھول جائیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ زبردستی کی شادی میں کبھی عورت کو گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا ہے اور کبھی ایسے دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف گھر برباد ہو جاتے ہیں بلکہ کئی دل ویران اور کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی عظمیٰ اور دلدار کی کہانی۔ امید کرتی ہوں ان دونوں کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر عارف کا جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اور مسٹر عمر علی کا جن کا تعلق سیالکوٹ پاکستان سے ہے۔ آپ سب مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جس کا کامنٹ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگے گا میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان کا کامنٹ ضرور پڑھ کے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی۔ آج کا کامنٹ جو مجھے بہت پسند آیا، اسما زاہد کہتی ہیں کہ مجھے یہ سٹوریز بہت پسند ہیں اور ان میں بہت سی باتیں اور چیزیں میں اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہوں۔ بالکل اسما ایسے ہی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کی سچائیاں اور جو کچھ اس دنیا میں واقعات اور حالات ہو رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھوں، اور مجھے بہت سارے لوگ اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بے حد خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔